राव अहमद अली कुर्सी पर बड़ी तमकनत से बैठा था। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, कमर अकड़ी हुई थी, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। मूंछें ऊपर उठी हुई थी, हाथ में छड़ी थी, हाथ सीधा तना हुआ था। गर्ज उसकी कोई ऐसी चीज न थी जिसमें तनाव ना हो, अकड़ाव ना हो। और ऐसा क्यों ना होता? वो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर बैठकर वो इंसान नहीं रहता था। उसके नजदीक ही एक मुलाजिम सर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कुछ देर के बाद एक और मुलाजिम बड़े मुअद्दबाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और नजदीक आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या खबर लाए हो? राव अहमद अली ने भारी आवाज में सवाल किया। सरकार, वो सपेरा आया है। सुर्ख मोती, मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। ओह, क्या बेवकूफ़ाना नाम रखा है उसने, सुर्ख मोती। बुलाओ उसे। जी बेहतर सरकार। ये कहकर वो मुलाजिम दरवाजे के बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद ही वापस आया तो वो अकेला ना था। उसके साथ एक और शख्स था। वो बड़ी लापरवाही से चलता हुआ अंदर आया। राव अहमद अली ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो एक सांवले रंग का शख्स था, ऊंचे लंबे कद का मालिक। बाल बड़े बड़े कंधों पर फैले हुए, एक कान में बाली, एक हाथ में लोहे का टुकड़ा, स्याह कपड़े, हाथ में बीन, कंधे पर झोली। सुर्ख मोती ने अपने कंधे से झोली उतार कर जमीन पर रखना चाही, मगर राव अहमद अली ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम्हारी बात हो गई? राव अहमद अली ने पूछा। हाँ जी, मेरी बात हो गई, सुर्ख मोती ने जवाब दिया। तुमने सारी बात अच्छी तरह समझ ली? हाँ जी, मैंने सारी बात अच्छी तरह समझ ली। तो फिर जाओ। राव अहमद अली ने उसकी चमकती काली आंखों में देखा। और देखो, काम होशियारी से करना। किसी किस्म की गलती तुम्हें मौत से हमकिनार कर सकती है। मैं गलती माफ करने का आदी नहीं हूँ। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना। सुर्ख मोती से आज तक कोई गलती नहीं हुई, आज भी कोई गलती नहीं होगी। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, फिर जाओ, मैं खबर का मुंतजिर रहूंगा, राव अहमद अली ने कहा। वो मुलाजिम और सुर्ख मोती कमरे से बाहर निकल गए। इकबाल राव को आज 3 दिन के बाद तहखाने से बाहर लाया गया। इन 3 दिनों में उसके साथ किसी किस्म की बदसलूकी नहीं की गई। वक्त पर बेहतरीन खाना, चाय पानी, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। अलबत्ता कैद तन्हाई ज़रूर थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी फिक्र में इजाफा होता जा रहा था। वो अपने बाप को अच्छी तरह जानता था। उसने कभी किसी इंसान को माफ़ करना तो सीखा ही ना था। फिर इकबाल राव जैसे मुजरिम को तो वो भूल कर भी माफ़ नहीं कर सकता था। उसने ना सिर्फ जायदाद पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, बल्कि रिवॉल्वर भी तान लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी सज़ा में इजाफा होता जा रहा था। इकबाल राव को यकीन हो चला था कि वो अब किसी सूरत ज़िंदगी को गले नहीं लगा सकेगा। फिर तीसरे दिन का सूरज तलू हुआ। ये सूरज उसके लिए ब्लैक वारंट लेकर निकला। 2 मुसल्लह अफराद तहखाने में दाखिल हुए। उसे बाहर चलने का इशारा किया गया। छोटे सरकार, बाहर चलिए। वो खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ता तहखाने से बाहर निकल आया। फिर उसे जीप में बिठाकर हवेली के गेट पर ले जाया गया। गेट पर एक घोड़ा कसा हुआ तैयार खड़ा था। एक मुसल्ला फर्द ने उसे घोड़े पर सवार होने का इशारा किया। जब इकबाल राव घोड़े पर सवार हो गया तो उस मुसल्ला शख्स ने कहा, बड़े सरकार, बूढ़े बरगद के नीचे घोड़े पर सवार आपके मुंतजिर हैं। शायद वो आपको शिकार पर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, इकबाल राव ने घोड़े पर संभल कर बैठते हुए कहा। एक बात का और ख्याल रखिएगा छोटी सरकार, सीधे बूढ़े बरगद की तरफ ही जाइएगा। अगर इधर उधर भटकने की कोशिश की तो भटक ना पाएंगे। हर तरफ शिकारी कुत्ते मौजूद हैं। इकबाल राव ने इस बात में गर्दन हिलाई। जानता हूँ। तो फिर जाइए छोटे सरकार, अल्लाह हाफिज। इकबाल राव ने फौरन घोड़े को एड़ लगाई और बूढ़े बरगद की जानिब चल दिया। ये बूढ़ा बरगद हवेली से कोई 1 मील के फासले पर था। इस बरगद के चारों तरफ खेत ही खेत थे। जब इकबाल राव एक पगडंडी पर अपना घोड़ा दौड़ा रहा था
تو ایک کالے کپڑوں میں ملبوس اونچے قد کا شخص جس کے ہاتھ میں بین تھی اچانک کھیتوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے ہاتھ پھیلا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اقبال راؤ نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ یہ شخص اس کے لیے قطعاً اجنبی تھا۔ ہاتھ میں بین ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سپیرا ہے۔ جب اقبال راؤ اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے اسے گھوڑے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اقبال راؤ خاموشی سے گھوڑے سے کود آیا۔ تب اس کالے لباس والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھیتوں میں کھینچتا ہوا لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیتوں سے برآمد ہوا تو اقبال راؤ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ کھیت میں بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ سرخ موتی اپنی جھولی کندھے پر ڈالے اور بین ہاتھ میں لیے کھیتوں سے نکل کر پگڈنڈی پر آیا تو دو گھڑ سوار تیزی سے اس کے پاس آ کر رک گئے۔ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک بولا۔ وہ سامنے کھیت میں اس کی لاش پڑی ہے، جا کر بڑے سرکار کو اطلاع کر دو۔ ٹھیک ہے، اب تم جلد از جلد بوڑھے برگد کے نیچے پہنچ جاؤ، وہاں ایک جیپ کھڑی ہے، وہ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ سرخ موتی خاموشی سے بوڑھے برگد کی جانب چل پڑا۔ جب وہ دونوں گھڑ سوار ایک نظر اقبال راؤ کی لاش پر ڈال کر واپس حویلی کی طرف چلے گئے تو سرخ موتی نزدیک ہی ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک جیپ کھیتوں کو روندتی ہوئی اس کھیت کے نزدیک آ کر رک گئی جہاں اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ جیپ سے راؤ احمد علی برآمد ہوا۔ اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی تو اسے دور ساون پور کے لوگ اپنی طرف دوڑ کر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کیسے بھاگ کر نہ آتے؟ انہیں بتایا گیا تھا کہ اقبال راؤ کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ساون پور کے جس شخص نے بھی اس خبر کو سنا وہ کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ راؤ احمد علی نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کھیت میں داخل ہو گیا جہاں اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ اور ابھی راؤ احمد علی نے میرے بیٹے کہہ کر بین شروع کیا ہی تھا کہ وہ لاش بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لاش کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی کلہاڑی تھی۔ اقبال راؤ کو زندہ اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز دھار کی کلہاڑی دیکھ کر راؤ احمد علی کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ تو بڑا خوش لمبے لمبے ڈگ بھرتا کھیت میں پہنچا تھا۔ بس اس ڈرامے کا آخری سین رہ گیا تھا۔ اس سین کو اس نے ساون پور کی رایا کے سامنے پیش کر کے اپنے فن کی داد لینا تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ راؤ احمد علی نے حسب معمول عیاری دکھاتے ہوئے کچھ اس طرح منصوبہ بندی کی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اقبال راؤ کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے اور اس قتل کا الزام بھی اس کے سر نہ آئے۔ ایک سپیرے کو بھاری رقم دے کر اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر اقبال راؤ کو جھوٹ بول کر سر مقتل بھیجا گیا۔ سپیرے نے کھیتوں سے نکل کر اسے روکا اور ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کھیت میں لے گیا۔ اس سپیرے نے جسے اس کے قتل پر مامور کیا گیا تھا، اس نے ساری صورتحال صاف صاف بتا دی کہ کچھ دیر کے بعد یہاں کیا ڈرامہ ہونے والا ہے۔ اقبال راؤ کو اپنے قتل کے منصوبے کے انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا سفاک باپ اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور قتل بھی اس طرح کرے گا کہ وہ صاف بچ کر نکل جائے۔ لہٰذا اس کا یہ منصوبہ بے داغ اور اسے معصوم ثابت کرنے کے لیے لاجواب تھا۔ اقبال راؤ کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ سپیرے نے بھاری رقم لے کر کیوں پلٹا کھایا، اس نے اس منصوبے کا انکشاف کیوں کیا۔ جوگی ایک بات بتا، میرے باپ نے تو اپنی فطرت کے مطابق جو کیا ٹھیک کیا، لیکن تو نے رقم لینے کے باوجود وعدہ خلافی کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ وہ کالے کپڑے والا سپیرا اس کا سوال سن کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی پرکشش تھی۔ اس نے کہا، اقبال راؤ، پہلی بات تو یہ کہ میں وہ سپیرا نہیں ہوں جس نے رقم وصول کی ہے۔ وہ سپیرا تو اپنی جھونپڑی میں مرا پڑا ہے۔ ویسے بھی راؤ احمد علی نے تمہارے قتل کے بعد اسے مروا دینا تھا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں نے تمہیں اس سازش سے کیوں آگاہ کیا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں نظر آ رہا ہوں۔
نہیں، کوئی سوال مت کرو، وقت بہت کم ہے، میرے پاس بھی اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کلہاڑی پکڑو اور اس کے اوپر لیٹ جاؤ۔ جب تمہارا باپ تمہاری لاش پر رونے آئے تو لاٹھی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا۔ اگر تم وار کرنے سے ایک لمحہ بھی چوک گئے تو پھر تمہاری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ لو، یہ کلہاڑی پکڑو، اس شفاق شخص کے جتنے بھی ٹکڑے کیے جا سکے کر دینا۔ اقبال راؤ نے پھر اسے کوئی سوال نہ کیا، اب سوال کی کوئی گنجائش بھی نہ رہی تھی۔ اس نے کلہاڑی زمین پر ڈالی اور اس پر لیٹ کر اسے اپنے جسم کے نیچے چھپا لیا۔ راؤ احمد علی جب جیپ میں یہاں تک پہنچا تھا اسے آفتاب راؤ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ کل رات ہی اسلام آباد سے واپس آیا تھا، اسے پارٹی کا ٹکٹ نہیں مل سکا تھا۔ ساون پور پہنچ کر آفتاب راؤ کو ایک مختلف ہی کہانی سننے کو ملی۔ جو رنج اسے ٹکٹ نہ ملنے پر ہوا تھا وہ رنج اچانک خوشی میں تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ مستقبل میں ساون پور کا سب کچھ اس کا ہونے والا تھا۔ ساون پور کا حکمران ہونے کی صورت میں ہر پارٹی اسے ٹکٹ دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ راؤ احمد علی کے پیچھے وہ اترا، وہ اپنے باپ سے 10-15 قدم پیچھے تھا۔ اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے، بس اب آخری منظر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ساون پور کے لوگ اپنے چھوٹے سرکار کی لاش دیکھیں گے جنہیں کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جاگیر کی سیر کو نکلے تھے کہ ایک کھیت میں انہوں نے خوبصورت لڑکی دیکھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر لڑکی کے پیچھے گئے۔ کھیت میں ایک کالا ناگ موجود تھا، اس نے انہیں ڈس لیا۔ اقبال راؤ کی موت کی یہ کہانی گھڑی گئی تھی۔ اس ڈرامے کا ہر کردار اپنی جگہ مستعد تھا اور اپنی باری آنے پر مکالمے بولنے کا منتظر۔ لیکن یہاں تو بساط ہی الٹ گئی تھی۔ وہ کالے لباس والا سپیرا اس بساط کو الٹ گیا تھا۔ اقبال راؤ کے کانوں میں ابھی میرے بیٹے کی آواز ہی آئی تھی کہ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے وقت ضائع کیے بنا کلہاڑی تلوار کی طرح گھمائی۔ راؤ احمد علی کا سر پرغرور اس کے تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا، پھر بغیر سر کا جسم کسی شہتیر کی طرح زمین پر آ رہا۔ اقبال راؤ پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے تیز کلہاڑی کے ذریعے راؤ احمد علی کے جسم کو لکڑی کی طرح پھاڑ کر رکھ دیا۔ آفتاب راؤ جب کھیت میں داخل ہوا تو اقبال راؤ کو زندہ دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ خون میں نہایا ہوا تھا اور دھڑا دھڑ کلہاڑی برسا رہا تھا۔ آفتاب راؤ نے فوراً ریوالور نکال لیا اور اس سے پہلے کہ اقبال راؤ کی طرف متوجہ ہوتا اس نے ریوالور کی تمام گولیاں اس کے سر اور پیٹھ پر خالی کر دیں۔ اقبال راؤ اپنے اوپر گولی چلانے والے کو نہ دیکھ سکا۔ وہ اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑوں پر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔ املی کے گھنے درخت پر بیٹھا وہ شخص اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا۔ بالآخر ظلم اختتام کو پہنچا۔ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد سے نکلتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم کے 2 نشان صفحۂ ہستی سے مٹ گئے تھے، بس ایک ظالم باقی بچا تھا۔ اس کا انجام بھی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ کالے کپڑے والا سپیرا جس نے اپنا نام سرخ موتی بتایا تھا، درخت پر ایک خالی پنجرہ لیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی آفتاب راؤ نے اقبال راؤ کا بدن چھلنی کیا، اس نے خالی پنجرے کا بڑا سا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنا تھا کہ پروں کی پھڑ پھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اس خالی پنجرے سے بڑے بڑے الو نکل کر فضا میں اڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں الوؤں نے اس کھیت کو اپنے حصار میں لے لیا جس میں راؤ احمد علی کے ٹکڑے اور اقبال راؤ کی لاش پڑی تھی۔ ان الوؤں کو دیکھ کر آفتاب راؤ کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی جیپ میں پہنچا اور شیشے چڑھا کر بیٹھ گیا۔ ساون پور کے لوگ جو اب نزدیک آ گئے تھے وہ بھی پیچھے ہی رک گئے۔ ان اڑتے ہوئے بے شمار الوؤں نے ہر شخص کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ پھر ساون پور کی عوام اور آفتاب راؤ نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ الو راؤ احمد علی کے جسم پر جھپٹے اور اس کے مختلف اعضاء اپنے پنجوں میں دبا کر اڑنے لگے۔ وہ الو بہت جسیم تھے۔ راؤ احمد علی کی لاش کے ٹکڑے لے کر اڑنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ آفتاب راؤ نے ایک الو کو اپنے باپ کے سر کو پنجوں میں دبائے اڑتے دیکھا۔ اس الو کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ آفتاب راؤ نے اسے کچھ دور تو اڑتے دیکھا، پھر وہ اچانک ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
यही हाल दूसरे उल्लुओं का भी हुआ। वो जिस तेजी से नमूदार हुए थे उसी तेजी से गायब हो गए। उनके चले जाने के बाद आफताब राव जीप से उतरा। नीचे उतरकर उसने चारों तरफ देखा। अब दूर दूर तक कोई उल्लू उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो भागकर खेत में पहुंचा। इकबाल राव की लाश मौजूद थी, लेकिन उन उल्लुओं ने उसका हाल कुछ इस तरह कर दिया था कि वो पहचानी नहीं जा रही थी, और राव अहमद अली के जिस्म का एक टुकड़ा भी जमीन पर मौजूद न था। वो गिद्धनुमा उल्लू उसके आज़ा को जाने कहाँ ले उड़े थे। और घनी इमली पर बैठा वो काले लिबास वाला, वो सुर्ख मोती भी गायब हो चुका था। अब दरख्त पर ना झोली थी, ना बीन थी और ना खाली पिंजरा था। एतबार राव अमूमन सेकंड शो शुरू करवा कर सिनेमा से उठ जाता था। आज सुबह से ही उसकी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। एक बेकली और बेचैनी की सी कैफियत उस पर तारी थी। लिहाजा वो फर्स्ट शो शुरू होते ही सिनेमा से उठ आया था। 7 बजे तक वो अपने घर पहुंच गया था। उसने एक नया मुलाजिम रख लिया था। ये एक उधेड़ उम्र का तजुर्बेकार शख्स था। ये पहले जिन लोगों के पास था वो फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। उस मुलाजिम को एतबार राव ने उनसे मांग लिया था। इस तरह उस मुलाजिम का भी मसला हल हो गया था, और वो लोग भी मुतमईन हो गए थे कि उनका मुलाजिम, जो उनके घर के फर्द की तरह था, एक ऐसे शख्स के पास चला गया था जो उसे घर के फर्द ही की तरह रखेगा। उस मुलाजिम का नाम मजीद था, लेकिन सब उसे मज्जू भाई कहते थे। मज्जू इस वक्त खाना तैयार करने में लगा हुआ था। उसने गेट खोला तो एतबार राव खामोशी से अपने बेडरूम में चला गया और बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गया। एतबार राव को खामोश देखकर मज्जू उसके पीछे पीछे गया। जब वो बेसुध होकर बेड पर लेट गया तो मज्जू ने धीरे से पूछा, सर जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मज्जू, कुछ गड़बड़ है। तुम ऐसा करो कि चाय बना लो। सर जी, अगर आपको थकन महसूस हो रही है तो जूस ना दे दूं? मज्जू ने तजवीज़ पेश की। नहीं भाई, मुझे चाय चाहिए। ठीक है सर जी। ये कहकर बाहर जाने लगा तो घर की बेल बजी। मज्जू, देखो कौन है दरवाजे पर। एतबार राव ने सीधा होकर लेटते हुए कहा। मज्जू थोड़ी देर के बाद अंदर आया और बोला, सर जी, गाड़ी में एक बेगम साहिबा बैठी हैं। वो कहती हैं सावनपुर से आई हैं और अपना नाम कामनी बताती हैं। कामनी? एतबार राव बिस्तर से कुछ इस तरह उठा जैसे उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। फिर वो तेजी से उठकर बाहर पहुंचा। जेब में वाकई कामिनी ही थी। वो उसे देखते ही नीचे उतर आई। कामिनी, क्या हुआ? खैर तो है? खैर कहाँ भैया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कहकर वो एतबार राव से लिपट गई और सिसक कर रोने लगी। एतबार राव ने बमुश्किल उसे अपने से अलग किया और उसे सहारा देकर अपने कमरे में लाया। मज्जू से पानी लाने को कहा और उससे मुखातिब हुआ। हाँ कामिनी, बताओ क्या हुआ? कामिनी ने फिर रोना शुरू कर दिया। वो धाड़े मार कर रो रही थी और साथ में सीना कोबी भी करती जाती थी। मज्जू पानी ले आया तो एतबार राव ने बमुश्किल उसके हाथ में गिलास थमाया और बोला, कामिनी, पानी पी लो। कामिनी ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया। फिर वो बड़ी मुश्किल से चुप हुई। वो बड़ी मौकाशनास और शातिर चीज़ थी। ससुर और शौहर के इंतकाल के बाद आफताब राव हवेली में बचा था। आफताब राव की बीवी से कामिनी की ना बनती थी। ऐसी सूरत में ज़मीन जायदाद सारी की सारी आफताब राव ने हड़प कर जानी थी। कामिनी ने एतबार राव को परख लिया था। वो एक दरवेश सिफ्त इंसान था। लालच, हिर्स और हवस से कोसों दूर, बेनियाज और कनात पसंद। अब वही उसे इंसाफ मुहैया कर सकता था। एतबार राव से अगरचे कामिनी और इकबाल राव ने मिलकर उसकी जायदाद हजम करने के लिए दस्तखत करवा लिए थे, उसके बावजूद कामिनी को उम्मीद थी कि वो जब आंसू बहाकर उसके कदमों में गिरेगी तो वो यकीनन यकीनन उसे माफ़ कर देगा। इसीलिए वो सीधी सावनपुर से लाहौर आई थी। वो अपना दुख बयान करके उसकी हमदर्दी समेट लेना चाहती थी, और हुआ भी यही। वो अपनी शातिराना चाल चलकर उसकी हमदर्दी समेटने में कामयाब हो गई। सावनपुर से वो एक बड़ी और बुरी खबर लेकर आई थी। एतबार राव का बाप और भाई दोनों एक साथ ही चल बसे थे।
یہ ایک پاگل کر دینے والا حادثہ تھا، لیکن اعتبار راؤ نے جب دونوں کی موت کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے سے ذرا سا بھی دکھ ظاہر نہ ہوا۔ دو ظالم اپنے ہی ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ اگرچہ باپ بھائی تھے لیکن ان کی زندگی میں ہی یہ رشتے دفن ہو گئے تھے۔ وہ کسی کا باپ بھائی نہ تھا، پیسہ ان کا باپ اور سرمایہ ان کا بھائی تھا۔ ایسے لوگوں کی موت پر کیا دکھ کا اظہار کرنا، کیوں خواہ آنسو بہانا۔ کامنی اگرچہ تنہا واپس جانے کو تیار نہ تھی، وہ اعتبار راؤ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اعتبار راؤ نے اسے جھوٹے دلاسے دے کر اسی رات ساون پور کے لیے روانہ کر دیا۔ جن لوگوں کے چہرے وہ جیتے جی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، مرنے کے بعد بھلا انہیں کیا دیکھتا اور کیوں دیکھتا۔ کامنی کے جانے کے بعد اعتبار راؤ نے ٹیلی فون اٹھایا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ماڈل ٹاؤن کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو اعتبار راؤ نے دیوار گیر کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تیسری گھنٹی کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھایا اور جب ہیلو کی آواز آئی تو وہ آواز اعتبار راؤ نے پہچان لی۔ وہ محسن راؤ کے ملازم رفیق کی آواز تھی۔ ہاں رفیق، میں اعتبار راؤ بول رہا ہوں۔ اعتبار راؤ نے کہا، سب لوگ کہاں ہیں؟ صاحب جی، سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، رفیق نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر بولا، صاحب جی آپ ہولڈ کیجیے، میں جا کر بتاتا ہوں۔ ٹھہرو رفیق، سنو، میری بات غور سے سنو، میں فون بند کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کروں گا۔ تم نے ہرگز میرے فون کے بارے میں نہیں بتانا ہے، میری بات سمجھ گئے نا؟ جی صاحب، سمجھ گیا، رفیق نے کہا۔ رفیق نے کھانے کے دوران تو نہ بتایا، لیکن جیسے ہی یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے تانیہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تانیہ فوراً فون کی طرف بڑھی۔ اس نے جلدی جلدی اعتبار راؤ کا نمبر ڈائل کیا اور اس کے فون اٹھاتے ہی بہت نرم لہجے میں بولی، آپ نے فون کیا تھا؟ جی کیا تو تھا، اعتبار راؤ نے سنجیدگی سے کہا۔ رفیق کو منع کیوں کیا تھا؟ آخر آپ اتنی غیریت کیوں برتتے ہیں؟ کیا میں کھانا چھوڑ کر آپ کا فون بھی نہیں سن سکتی؟ تانیہ کے لہجے میں شکایت تھی۔ تانیہ، ایک خبر سنو، تمہارے باپ کا قاتل اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اعتبار راؤ نے اس کی بات نظر انداز کر کے اپنی خبر سنائی۔ یہ خبر سناتے ہوئے اس کا لہجہ ایک دم سپاٹ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور تمہارے بھائی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے والا شخص بھی چل بسا۔ اعتبار، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھہریں، میں بھائی جان کو بلاتی ہوں۔ محسن راؤ کو جب اعتبار راؤ نے کھل کر سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے فوراً کہا، اعتبار راؤ، میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، پھر فوراً ہی ریسیور اٹھایا اور انکل عامر کے گھر کا نمبر ملایا۔ انکل عامر کو اس نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا، محسن، وہ لوگ جیسے بھی تھے بالآخر اعتبار کے باپ بھائی تھے، ہمیں فوراً اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ جی انکل، میں تانیہ کو لے کر وہیں جا رہا ہوں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ جب محسن راؤ تانیہ کے ساتھ اس کی کوٹھی پر پہنچا تو اعتبار راؤ اسے دیکھتے ہی بے اختیار لپٹ گیا اور رونے لگا۔ محسن راؤ نے اسے زور سے بھینچ لیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا کندھا تھپکتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد اعتبار راؤ اس سے الگ ہوا اور اپنی آنسو بھری آنکھوں کو پونچھتا ہوا بولا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے باپ بھائی کی موت پر آنسو بہا رہا ہوں، مجھے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میں ایک شیطان باپ کا بیٹا اور ظالم بھائی کا بھائی ہوں۔ اس کلنک کے ٹیکے کو میں اپنی پیشانی سے ہٹانا چاہوں بھی تو نہیں ہٹا سکتا۔ اعتبار، مت کرو ایسی باتیں۔ میں نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیا، میں نے اپنے قتل کی سازش کرنے والے کو بھی معاف کیا۔ کیوں تانیہ، تم کیا کہتی ہو؟ میں بھی وہی کہتی ہوں جو آپ نے کہا ہے، تانیہ نے تائید کی۔ آؤ اعتبار راؤ، ساون پور چلیں، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ جب وہ ساون پور پہنچے تو صبح ہو رہی تھی۔ گاڑی محسن راؤ ڈرائیو کر رہا تھا۔ محسن کے برابر اگلی سیٹ پر انکل عامر بیٹھے تھے اور پچھلی سیٹ پر اعتبار راؤ اور تانیہ تھے۔ 3-4 گھنٹے کا یہ سفر تقریباً خاموشی میں کٹا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ سوچوں میں گم تھا۔ محسن راؤ کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ انکل عامر کی نگاہوں میں اپنا دوست راؤ شمشاد علی گھوم رہا تھا۔
تانیہ کو وہ تنہائیاں، وہ محرومیاں یاد آ رہی تھیں جو اسے راؤ احمد علی کی وجہ سے ملی۔ اعتبار راؤ مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب آفتاب راؤ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو سورج مشرق سے اپنا سر ابھار رہا تھا۔ ساون پور کی فضا میں یہ ایک نیا سورج تھا جس کی نرم کرنیں حویلی کے اونچے دروازے کو روشن کر رہی تھیں۔ ظلم کا اندھیرا دور ہو رہا تھا، ایک نئی چمکیلی صبح کا آغاز تھا۔ حویلی کے دو کالے سورج غروب ہو چکے تھے، ایک آفتاب رہ گیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی ایک بری خبر حویلی میں ان کی منتظر تھی۔ حویلی کا آخری کالا سورج بھی چل بسا تھا۔ آفتاب راؤ جب اقبال راؤ کو قتل کرنے کے بعد جیپ میں بیٹھا تو بے شمار الو اس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ راؤ احمد علی کی لاش کے ٹکڑے غائب ہوئے، اقبال راؤ کی صورت مسخ ہوئی۔ اب آفتاب راؤ کے لیے میدان صاف تھا۔ وہ اندر سے بہت خوش تھا، اب اس کو لیڈر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ خوش خوش حویلی کی طرف چلا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچانک اسے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ اس کے برابر والی سیٹ پر ایک بے حد خطرناک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا تھا۔ اس ناگ نے آفتاب راؤ کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے تیزی سے سیٹ پر چڑھ کر اس کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ پھر چلتی گاڑی خود ہی رک گئی، اور کیوں نہ رکتی، خود آفتاب راؤ کی زندگی کی گاڑی جو تباہ ہو چکی تھی۔ وقت نے ایک نئی کروٹ لی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ظلم کے بادل انصاف کی ہوائیں لے اڑے، گھور اندھیرا چھٹ گیا، ہر طرف خوشبو بھری ہوائیں چلنے لگی، شگوفے پھوٹنے لگے، بہار کا موسم انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ ٹنڈ منڈ درخت پھولوں کا لباس پہننے لگے، بھنورے نکل آئے، وہ ڈال ڈال گھومنے لگے، تتلیاں اپنے شوخ رنگوں سے دل لبھانے لگیں، ہر طرف حسن ہی حسن بکھرا تھا۔ اب بھلا کیا رکاوٹ ہو سکتی تھی؟ سب سے پہلا مرحلہ تو خالہ فرزانہ اور انکل عامر کی شادی کا تھا۔ تانیہ کو انہیں یکجا دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ دونوں کو ایک کر کے رہے گی، اور یہ اس کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ بالآخر ایک ہونے پر راضی ہو گئے تھے۔ تانیہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن اس بات پر وہ دونوں راضی نہ تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ اب خاموشی سے نکاح ہو جائے، اور یہ نکاح بھی انکل عامر ان دونوں کو کی شادی کے بعد کرنا چاہتے تھے۔ ادھر محسن راؤ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی سے پہلے تانیہ کو رخصت کرے، اور تانیہ چاہتی تھی کہ وہ پہلے بھابھی گھر میں لائے پھر اس گھر سے جائے۔ بحث و مباحثہ ہوتا رہا، بالآخر اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ پہلے آپ کے بجائے ہم سب ایک ساتھ پر ہم عمل کیا جائے۔ ایک بڑے ہوٹل میں اس کا شادی ہال بک کروا لیا گیا، اس کے ساتھ ہی 3 سویٹ ریزرو کیے گئے تھے۔ یہ تینوں کمرے برابر برابر تھے اور 10 دن کے لیے بک کیے گئے تھے۔ اسٹیج پر 3 دلہا اور 3 دلہنیں موجود تھیں۔ سب سے دلچسپ جوڑی خالہ فرزانہ اور انکل عامر کی تھی۔ خالہ فرزانہ کو بیوٹی پارلر والوں نے بڑے سلیقے سے سنوارا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے چہرے پر دلہنوں والا روپ آ گیا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ تانیہ اور نادرہ تو خیر تھی ہی حسین، لیکن میک اپ نے نادرہ کی عمر کچھ اور گھٹا دی تھی۔ ان تینوں میں سب سے کم عمر دلہن تانیہ تھی، اسے خیر سے کسی میک اپ کی ضرورت نہ تھی۔ بیوٹی پارلر والوں نے پھر بھی اس پر طبع آزمائی کی تھی اور اس کے حسن کو مزید چمکانے کی کوشش کی تھی۔ تینوں دلہنوں کے ایک جیسے ڈریس تھے، یہی حال دلہاؤں کا تھا۔ ان کے سوٹ بھی ایک رنگ کے تھے۔ جس طرح تانیہ دلہنوں میں نمبر 1 تھی، ویسے ہی محسن راؤ دلہاؤں میں نمبر 1 تھا۔ اس کے بعد اعتبار راؤ، پھر انکل عامر۔ بالآخر شادی کی یہ انوکھی تقریب اختتام کو پہنچی، رخصتی کا وقت آیا۔ سب سے پہلے محسن راؤ نے اپنی بہن کو رخصت کیا، پھر انکل عامر نے محسن راؤ اور نادرہ کو الوداع کہا۔ آخر میں وہ رہ گئے۔ انکل عامر اور خالہ فرزانہ کو آصف صدیقی نے ان کے کمرے تک پہنچایا۔ وہ ایک بے حد حسین رات تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ 6 دلوں کے ملاپ کی رات تھی۔ دھیمی آنچ دیتی ہوئی سرگوشیاں، سانسوں کی مہک، مسکراہٹ،
نیچی نگاہوں کی گلکاریاں، کھنکتی چوڑیاں، کھلتی ہوئی زلفیں، خوشبو بھرے بدن، سنسنی پھیلاتی ہوئی خواہشیں، بکھرتے ہوئے ارمان، جذبات کی آسودگیاں، کیا نہیں تھا وہاں؟ وہ ایک بہت حسین رات تھی۔ پر وہ رات راکھی پر قیامت بن کر گزری، اسے کسی کروٹ چین نہ تھا۔ بالآخر وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آئی، اس پر وحشت سی طاری تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، دل بند ہوا جا رہا ہو۔ اسی وحشت میں اس نے اپنے ریچھ کو کھول لیا۔ قریب ہی بندر سو رہا تھا۔ وہ راکھی کو قریب پا کر فوراً اٹھ گیا اور کوں کوں کر کے کلا بازیاں کھانے لگا۔ راکھی نے اس کی بھی رسی کھول لی اور ان دونوں سے مخاطب ہو کر بولی، چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں بڑی سعادت مندی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کھٹر پھٹر کی آواز سن کر پڑوس کی جھونپڑی میں رہنے والی شاداں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اتنی رات گئے راکھی کو اپنے جانوروں کے ساتھ نکلتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئی اور راکھی سے مخاطب ہو کر بولی، ری کہاں جاوے ہے ری راکھی، اتنی رات ماں؟ کہیں نہیں موسی، تو سو جا، راکھی نے بے نیازی سے جواب دیا۔ اری پھر بھی کچھ بتا تو۔ موسی شاداں فکر مند ہو گئی۔ کیا بتاؤں موسی، مجھے تو خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ راکھی پر جانے کیا بیت رہی تھی۔ ری تو پگلی ہوئی ہے کا؟ موسی شاداں نے اسے ڈانٹا۔ ہاں موسی، پاگل ہو گئی ہوں۔ میں جا رہی ہوں موسی، مجھے اب مت ڈھونڈنا، میں کسی کے ڈھونڈے سے نہیں ملوں گی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا روندھ گیا تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، اپنے ریچھ اور بندر کے ساتھ چل پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، بس قدم اٹھ رہے تھے اور وہ چلی جا رہی تھی۔ جانے وہ کب تک چلتی رہی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ دل پر وحشت طاری تھی اور وحشی دل اسے لیے جاتا تھا۔ اب وہ اپنی بستی سے بہت دور نکل آئی تھی اور ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلی جاتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں محسن گھوم رہا تھا۔ بیتی ہوئی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے جاگ رہی تھی اور اس کا ذہن ارد گرد سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے۔ وہ ٹرین اچانک ہی اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ وہ پٹریوں کے درمیان چل رہی تھی، اس کے ساتھ ریچھ تھا اور ریچھ کی پیٹھ پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ ہوش آتا، پوری ٹرین اس پر سے گزر گئی۔ ان تینوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ اس خبر کو سب سے پہلے آصف صدیقی نے دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ راکھی کی صورت سے واقف نہ تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر اور اس کا نام پڑھ کر جانے اسے یہ کیوں احساس ہوا کہ یہ محسن راؤ والی ہی راکھی ہے۔ ٹرین کے حادثے نے اسے دو حصوں میں منقسم کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا، کوئی چوٹ وغیرہ کا نشان نہ تھا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ حادثے کے باوجود چہرے پر کسی کرب کے آثار نمایاں نہ تھے، البتہ انتظار کی کیفیت ضرور جھلکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں وفادار جانور بھی چل بسے تھے۔ خبر پڑھنے کے بعد آصف صدیقی نے چاہا کہ محسن راؤ کو فون پر اس حادثے کا بتائے، لیکن پھر وہ رک گیا۔ خواہ انہیں کیوں ڈسٹرب کرے۔ اس نے اس اخبار کو سنبھال کر رکھ لیا۔ تیسرے دن آصف صدیقی نے ان تینوں جوڑوں کی دعوت کی۔ جب رات کو سب لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور گپیں شروع ہو گئیں تو آصف صدیقی سنبھالا ہوا اخبار نکال لایا اور محسن راؤ کے قریب بیٹھ کر اس نے اس حادثے کی تصویر دکھائی۔ یار یہ دیکھنا۔ محسن راؤ نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر جیسے ہی اس تصویر پر نظر ڈالی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بولا ارے یہ تو راکھی ہے۔ راکھی کا نام سن کر نادرہ ایک دم چونکی۔ وہ فوراً اٹھ کر محسن راؤ کے پاس آ گئی۔ تانیہ نے اٹھنے کے بجائے دور سے بیٹھے بیٹھے پوچھا، کیا ہوا راکھی کو؟ وہ ریل کے نیچے آ کر کٹ گئی۔ آصف صدیقی نے زور سے کہا، چلو اچھا ہوا، ورنہ وہ میرے ہاتھوں ماری جاتی۔ تانیہ نے بڑے جوش سے کہا،
اس کی اس بات پر محسن راؤ نے اسے گھور کر دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ یار محسن، وہ شادی والی رات ہی مری ہے۔ واہ کیا سچویشن تھی! ایک طرف ہیرو اپنے حجلے عروسی میں نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے تو دوسری طرف اندھیری رات میں ریل کی پٹری پر ایک ٹھکرائی ہوئی عورت اپنی زندگی کا اختتام کرنے جا رہی ہے۔ واہ واہ کیا سچویشن ہے! کٹ ادھر کٹ ادھر، ایک طرف روشنی ایک طرف اندھیرا۔ آصف صدیقی اپنی دھن میں مگن فلم کی شوٹنگ کیے جا رہا تھا۔ پھر وہ یکایک سنجیدہ ہو کر بولا، یار محسن، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کی موت کا وقت وہی ہے جو تمہاری شادی کا ہے۔ کیا وہ تمہاری شادی برداشت نہ کر سکی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے تمہاری شادی کا کیسے پتہ چلا؟ پھر اپنے تئیں تو وہ تمہیں قتل کر چکی ہے۔ یار یہ کیا گورکھ دھندا ہے! میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے تم پر حملہ ضرور کیا لیکن قاتلانہ نہیں۔ آصف صدیقی جانے کیا کیا کہتا رہا لیکن محسن راؤ اس کی بات توجہ سے نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ اخبار پکڑے راکھی کی تصویر کو بغور دیکھے جا رہا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر ایک اداسی کا تاثر ابھرتا آ رہا تھا۔ پھر اسی طرح کی اداسی سے تانیہ کو بھی واسطہ پڑا۔ ہوٹل میں خوشیوں کے 10 دن گزارنے کے بعد اعتبار راؤ نے سمن آباد، محسن راؤ نے ماڈل ٹاؤن اور انکل عامر نے راوی روڈ کا رخ اختیار کیا۔ تینوں اپنی اپنی دلہنوں کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر لے گئے۔ یہ 10 دن جیسے پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ تینوں کے کمرے کیونکہ برابر برابر تھے لہٰذا خوب ہلا گلا رہا۔ انہیں تنہائی بھی میسر تھی اور باہر نکلتے تو اپنے لوگوں کی صورتیں دکھائی دیتی۔ تینوں نے طے کیا تھا کہ یہ 10 دن ہوٹل میں ہی گزارے جائیں گے، کوئی شخص شہر سے باہر نہیں جائے گا، اور یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے یادگار دن بھلا کہاں نصیب ہوتے ہیں، ہنی مون پر تو آدمی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ 12ویں دن محسن راؤ نے اپنے گھر پر سب کو مدعو کیا۔ تانیہ گھر پہنچتے ہی سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف گئی۔ اس کا بیڈ روم مقفل تھا۔ رفیق نے تالا کھولا۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کمرے کی ہر شے اس کی یاد میں اداس ہو۔ بیڈ پر پرس پھینک کر وہ سب سے پہلے کرسٹل کے اس نازک گلدان کی طرف متوجہ ہوئی جس میں راشمون کی دی ہوئی کلی سجی رہتی تھی، جو ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بالکل تر و تازہ تھی اور ہر وقت مہکتی رہتی تھی۔ لیکن اب جو اس نے اس پر نظر ڈالی تو وہ گلدان پر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ وہ مرجھا چکی تھی، اس کی خوشبو بھی ختم ہو چکی تھی۔ راشمون نے اس کلی کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب یہ کلی مرجھا جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اوہ! تانیہ کے دل سے ایک ہوک اٹھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں مر گیا؟ اس کلی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا جیسے اسے مرجھائے ہوئے 10-12 دن ہو چکے ہوں۔ اوہ تو کیا؟ راشمون تانیہ کو کسی اور کی بنتی دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ یہ 2 دنیاؤں کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ اس کے دل کی دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا تو پھر جینے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ اپنی دنیا سے ہی اٹھ گیا۔ راشمون مجھے معاف کر دینا۔ تانیہ نے اس سوکھی کلی کو گلدان سے نکال کر آہستہ سے اپنے نازک لب اس پر رکھ دیے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر اسے رخساروں پر بہہ گئے۔ اس نے وہ سوکھی کلی اپنے پرس میں ڈال لی۔ تب اچانک اس کی نظر گلدان پر پڑی۔ گلدان کے نیچے اسے ایک کاغذ دبا ہوا نظر آیا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی جلدی ان چند سطروں کو پڑھنے لگی۔ منگنی والی رات جب اعتبار راؤ اغوا ہوا تو وہ رات تم پر قیامت کی طرح ٹوٹی۔ اس رات تم نے مجھے رو رو کر یاد کیا۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہاری مدد کو پہنچ گیا۔ میں نے تمہاری زندگی کے کانٹے اپنی آنکھوں سے چن لیے، تمہارے دشمنوں کو چن چن کر مار دیا۔ اب تمہاری اور تمہارے بھائی کی زندگی میں کوئی دشمن نہیں۔ میں تمہیں خوشیوں بھری زندگی کی نوید دیتا ہوں۔ سدا خوش رہو، یہی دعا کر سکتا ہوں۔ تمہارا اپنا کالا چراغ۔
خط پڑھتے پڑھتے وہ لفظ دھندلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ کوڑا کاغذ رہ گیا۔ اس نے سادہ کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ آپ بہت عظیم ہے کالا چراغ، میری زندگی کی تمام خوشیاں آپ کے دم سے ہیں۔ آپ میرے محسن ہیں، میں آپ کو سلام کرتی ہوں۔ میرے دل میں آپ کسی روشن چراغ کی طرح سدا جگمگاتے رہیں گے۔ اب سب کچھ اعتبار راؤ کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اعتبار راؤ نے سب کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا۔ اس نے آفتاب اور اقبال کے بیوی بچوں کو جو ان کا حق بنتا تھا وہ تو دیا ہی، اس کے علاوہ بھی اس نے انہیں بہت کچھ بخش دیا۔ محسن راؤ کو مناظر فطرت سے فطری لگاؤ تھا۔ دیہات کی زندگی اسے بہت پسند تھی۔ وہ حویلی کو نئے سرے سے بنوانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ آج اس کا یہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ حویلی خرید لی تھی۔ اس حویلی میں جس کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ اس نے ادا کر دیا تھا۔ ظلم کی اس حویلی کو توڑا جا رہا تھا، ظلم کو مسمار کیا جا رہا تھا، تاکہ نئی بنیادیں اٹھا کر انصاف کو بول بالا کیا جائے۔ ساون پور کے لوگوں نے آج تک ظلم ہی سہے تھے، اب انہیں بتایا جائے ظلم کی طویل رات ختم ہوئی، اب انہیں کوئی نہیں ستائے گا، اب ہر طرف خوشیاں ہوں گی اور وہ ہوں گے۔ محسن راؤ نے طے کر لیا تھا کہ وہ ساون پور کے لوگوں کا اس قدر خیال رکھے گا کہ لوگ راؤ احمد علی کے ظلم کو بھول جائیں گے۔ یہ راؤ احمد علی بھی بڑا عجیب شخص تھا۔ روپے پیسے کی ہوس نے، زمین جائیداد کی طلب نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس کے کان کوئی اچھی بات سننا نہ چاہتے تھے۔ دل سے پیسے کی محبت کے سوا ہر محبت نکل گئی تھی۔ بھائی کو اگر قتل کر کے جائیداد حاصل کی جا سکتی ہے تو کر لی جائے۔ بیٹا اب اگر اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو گستاخی کی سزا اسے موت کی صورت میں دی جائے۔ دوسروں کے لیے موت خریدنے والا بالآخر خود موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور موت بھی کیسی عبرتناک۔ لاش بھی ثابت نہ رہی۔ وہ زمین کے ٹکڑے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے جسم کو ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکا۔ کس قدر بے کسی کی موت تھی اس کی۔ جس زمین کو وہ اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا اس زمین میں وہ دفن بھی نہ ہو سکا۔ جس حویلی کے بارے میں اس کا یقین تھا کہ اس کی کلا نما دیواریں ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گی، اب وہی دیواریں توڑی جا رہی تھیں۔ پر وہ بھی راؤ احمد علی تھا، ایک داؤ ہمیشہ بچا کر رکھتا تھا، اور اس داؤ سے وہ اچانک پانسا پلٹ دیا کرتا تھا۔ انسان تو وہ تھا ہی نہیں، شیطان کی کھوپڑی تھی اس کے پاس۔ جس ٹھیکیدار کو حویلی توڑنے کا کام دیا گیا تھا اس کے لیے یہ کام جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جوں جوں یہ واقعہ تواتر سے پیش آ رہا تھا توں مزدور بھاگتے جا رہے تھے۔ پہلے ٹھیکیدار کو بھی اس بات کا یقین نہ تھا، لیکن جب اس نے اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ لیا تو پھر اسے بھی مزدوروں کی بات کا یقین کرنا پڑا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ لاہور جا کر محسن راؤ کو ساری صورتحال بتا دے، کیونکہ اس منظر کی دہشت سے ایک کمزور دل مزدور بخار میں مبتلا ہو کر چل بسا تھا۔ ہو یہ رہا تھا کہ جیسے ہی حویلی کا کوئی نیا کمرہ توڑا جاتا تو اس کمرے میں راؤ احمد علی کی وہ اونچی کرسی موجود ہوتی جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا، اور اس کرسی پر ایک بھیانک کھوپڑی رکھی ہوتی۔ جب دروازہ کھولنے والے مزدور خوف کے مارے بھاگ کر حویلی میں کام کرتے ہوئے دوسرے مزدوروں کو اکٹھا کرتے تو وہ کرسی اور کھوپڑی غائب ہو جاتی۔ ٹھیکیدار نے جب ساری روداد محسن راؤ کو سنائی تو وہ فوراً ہی ساون پور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ساون پور کے نزدیک بارش نے آ گھیرا، تیز ہوا اور موسلادھار بارش۔ ساون پور کی کچی سڑک محسن راؤ بڑی سنبھال کر جیپ چلا رہا تھا۔ اس کے برابر والی سیٹ پر ٹھیکیدار موجود تھا۔ 1 گھنٹے پہلے تک موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا، بس جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے کالی گھٹاؤں نے سہ پہر کے چمکتے سورج کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ دن ہونے کے باوجود ہر سو اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ محسن راؤ کو جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کرنا پڑی، اور ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کچی سڑک کے درمیان ایک سفید پوش بزرگ دکھائی دیے جو اپنے دونوں بازو پھیلائے کھڑے تھے۔
محسن راؤ نے فوراً اپنی گاڑی روک لی اور کھڑکی کا شیشہ اتار کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم آ جاؤ تو تمہارے ساتھ ساون پور چلوں۔ محسن راؤ ان بزرگ کی بات نہ سمجھ سکا، تاہم اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور بولا، آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ وہ بزرگ بڑے اطمینان سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے محسن راؤ نے گردن گھما کر ان بزرگ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ محسن راؤ نے ان کا چہرہ غور سے دیکھنے کے لیے آئینے کا زاویہ ٹھیک کیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ سفید لباس، سر پر سفید ٹوپی، بھویں تک سفید، لیکن چہرے پر سرخی، ایک عجیب طرح کا نور۔ ان کے بیٹھتے ہی جیپ میں بڑی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ بیٹا، اب مجھے دیکھتے ہی رہو گے یا گاڑی بھی آگے بڑھاؤ گے؟ تم اس شیطان کے بچے کو نہیں جانتے، آج اس نے خون خرابہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ محسن راؤ نے گھبرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور گھبرا کر ہی پوچھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کھوپڑی والے کی جو مرنے کے بعد بھی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہو یا اس خبیث کا نام بھی بتاؤں؟ بزرگ نے آگے جھک کر کہا۔ اب کچھ کہنے سننے کی ضرورت کہاں رہی تھی، اب تو وہ جلد سے جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے بارش بند ہو چکی تھی، بادل پھٹ گئے تھے اور سورج پھر سے نکل آیا تھا۔ ان بزرگ نے محسن راؤ سے راؤ احمد علی کے بیڈ روم کی طرف لے جانے کو کہا۔ راؤ احمد علی کا بیڈ روم توڑا جا چکا تھا، البتہ اس کی بنیادیں باقی تھیں۔ محسن راؤ نے ان بزرگ کو بیڈ روم کے پاس چھوڑا، پھر اس نے جلد از جلد ان بزرگ کے حکم کے مطابق بے شمار سوکھی لکڑیوں سے اس کمرے کو بھروا دیا۔ وہ بزرگ لکڑیوں کے ڈھیر سے ذرا فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ پڑھنے لگے، پھر انہوں نے پڑھتے پڑھتے محسن راؤ کو اشارہ کیا۔ ان لکڑیوں پر مٹی کا تیل چھڑکا جا چکا تھا۔ محسن راؤ نے لکڑیوں کے اس ڈھیر کو آگ دکھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ حویلی سے شعلے اٹھتے دیکھ کر ساون پور کے لوگ حویلی کی طرف بھاگنے لگے۔ پھر محسن راؤ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے ایک کرسی پر آگ کے شعلوں پر اترتی دیکھی۔ اس کرسی پر ایک بھیانک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کرسی دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں میں گری۔ تب ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ پھر کچھ باقی نہ رہا، نہ وہ کرسی رہی، نہ اقتدار رہا، اور نہ وہ اقتدار والا رہا۔ سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا۔ محسن راؤ فوراً پلٹ کر ان بزرگ کے نزدیک پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ پتھر خالی پڑا تھا جس پر وہ بزرگ بیٹھے تھے۔ بعد میں لاہور پہنچ کر جب محسن راؤ نے پورا واقعہ تانیہ اور اعتبار راؤ کو سنایا تو تانیہ نے ان بزرگ کا حلیہ پوچھا۔ محسن راؤ نے ان کا حلیہ پوری تفصیل سے بتایا۔ ان بزرگ کا حلیہ سننے کے بعد تانیہ خوشی سے چیخی، ارے وہ تو دادا اعظم تھے!